जनाब डिप्टी सीएम साहब, काबीना में मेरे यहाँ बैठे हुए साथी सकीना यत्तू साहिबा, जावेद राना साहब, सतीश शर्मा साहब, मेरी एडवाइज़र नासिर अस्लमानी साहब, सिविल इंतज़ामिया और पुलिस के यहाँ सीनियर अफसर हजरात और जम्मू सिविल सोसाइटी के यहाँ पे आए हुए वर्दी मेम्बरान, आप सबको मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं माजरत खा हूँ और शर्मिंदा हूँ कि इस मीटिंग की शुरुआत में आधे घंटे की देरी हुई। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा कसूर है। मैंने अपने वक्त का सही इस्तेमाल करने की कोशिश की और देखा कि मुझे सुबह 1 घंटे की मोहलत मिली थी 10 और 11 के दरमियान, और अपने दफ्तर के साथियों से मशवरा करके मैंने कुछ अपॉइंटमेंट्स वहाँ डालने की कोशिश की। गलती मुझसे ये हुई कि मैंने सोचा था कि एक को 5 मिनट लगेंगे, लेकिन एक को 20-20, 25-25 मिनट लगे और वक्त मेरे हाथों से निकल गया, और इसलिए आपको आधे घंटे की मैंने इंतज़ार कराई। उसके लिए मैं माजरत खा हूँ और शर्मिंदा हूँ। वैसे वक्त का पाबंद हूँ और अगली बार जब ये मीटिंग होगी, क्योंकि ये इकलौता ये मीटिंग नहीं है, ये एक मीटिंग के सिलसिले की शुरुआत है, तो उस वक्त मैं यकीन दिलाता हूँ कि आधा घंटा लेट क्या, मैं 5 मिनट पहले ही बैठ के आप सबका इंतज़ार करूँगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं आप सबका तहे दिल शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे दावतनामे को कबूल किया और यहाँ पे आए। मैं जानता हूँ कि आप अपने अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं, और उस मसरूफियात के बावजूद आप सबों ने वक्त निकाला और यहाँ पे आए। इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। इन मीटिंगों का आपको फ़ायदा हो ना हो, मुझे और मेरे साथियों को ज़रूर फ़ायदा मिलता है, क्योंकि हमें एक मौका मिलता है कि हुकूमत के मतलब जो 4 दीवारियाँ हैं उनके बाहर से हम कुछ सुने, हालात के बारे में, अपने एक्टिविटीज़ और कामों के बारे में। फ़िलहाल तो चलिए मैं खुशकिस्मती समझता हूँ कि हमें यहाँ आए हुए अब वक्त इतना हुआ नहीं है कि आप लोगों को हमने फ़िलहाल शिकायत करने का मौका दिया। तो आज तो माहौल ही कुछ अलग था, आप सब हमें मुबारक दे रहे थे और एक मतलब हमें सुनते हुए भी अच्छा लगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि जब हम अगली बार मिलेंगे तब तक हमने कहीं ना कहीं तो शिकायत की गुंजाइश रखी ही होगी और शिकायतें होंगी। लेकिन अच्छी बात है, होनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार ये हुकूमत आपकी चुनी हुई हुकूमत है, ये लोगों की चुनी हुई हुकूमत है। हम यहाँ बैठे हैं, वो इस बात का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने वोटों का इस्तेमाल किया और हुकूमत बनाने का फैसला किया। और मैंने पहले दिन से कहा कि ये हुकूमत सिर्फ उन लोगों की हुकूमत नहीं है जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डाला। ये हुकूमत सिर्फ उन लोगों की हुकूमत नहीं है जिन्होंने वोट का इस्तेमाल किया। ये जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे की हुकूमत है, और इसका सबूत आपके सामने है। इस बात के बावजूद कि इलेक्शन के नतीजे जब आए तो ये तो हमें मान के चलना होगा कि आम तौर पर मां सिवाय एक आध सीट के एक रीजनल डिवाइड सा जो है वो मैंडेट के तौर पे पैदा हुआ। और उस वक्त मीडिया के जरिए ताने भी दिए जा रहे थे, शायद एक तैयारी भी की जा रही थी कि जम्मू को इग्नोर किया जाएगा, जम्मू की आवाज़ इस हुकूमत में होगी नहीं, और उस चीज़ का शायद इस्तेमाल किया जाएगा जम्मू के जज्बातों को उछालने के लिए और यहाँ माहौल को थोड़ा ख़राब करने के लिए। लेकिन पहले दिन से मेरा ये मानना था
کہ اس فی الحال تو بدقسمتی سے ہم ایک یوٹی ہیں. ویسے بھی یوٹی کہنا مجھے عجیب لگتا ہے, یوٹی سننا بھی عجیب لگتا ہے. بار بار جب میرا انٹروڈکشن ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے چیف منسٹر گورنمنٹ اور یوٹی اور جموں اینڈ کشمیر, میں کہتا ہوں یہ یوٹی جوڑنے کی کیا مجبوری ہے؟ آپ بار بار تو چیف منسٹر گورنمنٹ آف دا اسٹیٹ آف مہاراشٹر تو نہیں کہتے ہو, آپ کہتے ہو چیف منسٹر آف مہاراشٹر, چیف منسٹر آف ویسٹ بنگال, چیف منسٹر آف پنجاب. یہ ہم یوٹی والوں کی بدقسمتی ہے کہ آپ بار بار ہمیں یہ یاد دلاتے ہو کہ ہم ریاست نہیں ہیں, ہم یوٹی ہیں, چیف منسٹر آف دا یوٹی اور جموں اینڈ کشمیر. تو چلیے بدقسمتی سے ہم یوٹی ہیں, لیکن نام ہمارا جموں کشمیر ہے, تو آخر کار حکومت بھی جموں کشمیر کی ہی ہونی ہے. اور کوشش کی گئی کہ شکایت کی گنجائش نہ رکھوں. فی الحال منسٹر بنانے کی بھی گنجائش اتنی زیادہ ہے نہیں. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت آپ کی ہے, اس حکومت تک اپنی بات پہنچانا اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں اور اس پہ پھر غور کریں. تو جیسے میں نے کہا یہ ون سنگل مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آج ہم نے کر لیا تو اگلے 4.5 سال تک ہم آپ کا ایڈریس بھول جائیں گے. اور میرا تجربہ بھی یہ رہا ہے, خدا صاحب نے میرے ساتھ کام کیا, ان کو بھی یاد ہوگا. سول سوسائٹیز کی میٹنگیں ہم تب بلاتے تھے جب لگتا تھا کہ پانی اب سر کے اوپر سے چلا گیا ہے, کہ حالات خراب ہو گئے ہیں, حالات اب ہمارے قابو میں نہیں آ رہے. اب چلیے سول سوسائٹی کو بلا کے سول سوسائٹی کے اب کندھوں پہ ہم ڈالیں کہ آپ ہمیں بتائیے ہم حالات کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں. اور بدقسمتی سے میرے دور پہ بھی یہ ہوا, چاہے کشمیر میں جب حالات ہوئے خراب ہوئے یا جموں میں جب ایک آدھ بار خراب ہوئے, تو اس وقت ہمیں سول سوسائٹی کی یاد آئی. پھر ہم نے کہا نا کہ سول سوسائٹی بلاتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں. تو ایسا لگا کہ ہم اپنی ذمہ داری آپ کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ آپ, ہم سے تو ہوا نہیں, ہم نے حالات خراب کر دیے, اب آپ بتائیے ہم ان کو درست کیسے کریں. تو اس لیے پھر اس بار اس سبق کا فائدہ لیتے ہوئے میں نے طے کیا کہ ہمیں ملنا چاہیے جب حالات ٹھیک ہوں. ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ سول سوسائٹی صرف تب بلائی جانی چاہیے جب حالات خراب. اور اس لیے سال میں کم سے کم 2 بار اس طرح سول سوسائٹی کی میٹنگ ہوگی. ایک تب جب آفیسز یہاں جموں میں ہوں گے, اور دوسرا جب گرمیوں میں آفس سارے سری نگر چلے جائیں گے اس دوران, کیونکہ سردیوں میں جو مشکلات ہیں وہ الگ ہیں, گرمیوں کی مشکلات الگ ہیں. میں مان کے چل رہا ہوں کہ جب ہم اگلی بار گرمیوں کے مہینوں میں ملیں گے تو یہاں آج کسی نے بجلی کی زیادہ بات نہیں کی, لیکن گرمیوں میں شاید ہی آپ میں سے کوئی ایسا ہوگا جو اس وقت بجلی کے کٹس کے حوالے سے بات نہیں کریں گے, جو بجلی کے وولٹیج کے حوالے سے بات نہیں کریں گے, کیونکہ وہ جموں میں گرمیوں کا مسئلہ ہے. جس طرح کشمیر میں سردیوں میں بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے, گرمیوں میں زیادہ لوگ اس کا ذکر نہیں کرتے. تو ایک تو میں یہ آپ کو کہنا چاہتا تھا, کشمیری پنڈت مائیگرنٹ کمیونٹی ہے, ان کے مسئلے جو ہیں بہت ہی زیادہ ہیں. اور ہم کہتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں, کیونکہ حقیقت ہے کہ ان کے واپس جانے تک کشمیر جو ہے ہم اس کو ہمیشہ ادھورا مانیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کشمیری پنڈتوں کو وہاں سے نکلنا پڑا کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ ان کو خطرہ ہے. their sense of security was lost. جب تک وہ سینس آف سیکیورٹی ہم انہیں واپس لوٹا نہیں پاتے, تب تک یہ امید کرنا کہ واپس جائیں گے شاید ہمارے طرف سے غلط ہوگا. لیکن جب تک وہ واپس نہیں جاتے تب تک کم از کم ان کے جو لیونگ کنڈیشنز ہیں ان کو تو بہتر کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ کیمپوں کے حوالے سے بات ہوئی, جگتی, پرکھو اور باقی علاقے, ان کا بھی ایک خاص خیال رکھا جائے گا. اور یہ جو پریاس کے معاملے میں خدا صاحب نے
اس کا ذکر کیا. کھلا صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پھر اس کو کیسے آگے لیا جا سکتا ہے وہ ہم ضرور کر لیں گے. انڈیویجولی آپ ملنا چاہتے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں کہ انڈیویجولی آپ کے ڈپٹیشنز یا آپ کے آرگنائزیشنز یا انڈیویجولی آپ کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کروں تاکہ ہم سمجھ پائیں کہ آخر ہم جموں کے لیے کر کیا سکتے ہیں. میں نے جیسے چیمبر میں اس دن کہا تھا, ٹورزم کے حوالے سے ایک ریڈی میڈ ہمیں مارکیٹ مل جاتا ہے ماتا کی کرپا سے. یہاں 1 کروڑ سے زیادہ یاتری آتے ہیں ماتا ویشنو دیوی کے درشن کے لیے, لیکن ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ رہتی ہے کہ ہم ان کو دائیں بائیں ٹورزم کے لیے جو ہے ڈائیورٹ کر نہیں پاتے. اگر اس 1 کروڑ میں سے 15% بھی دائیں بائیں گھومنا شروع کریں وہ 15 لاکھ بن جاتا ہے. 15 لاکھ پہ تو ہم نے پورے کشمیر کی ٹورزم چلائی ہے. اب جا کے وہ شاید 15 لاکھ سے تھوڑا اوپر گیا ہے نمبر, نہیں تو 10, 12, 14 لاکھ سے زیادہ ٹورسٹ وہاں کیرنگ کیپیسٹی نہیں ہے کشمیر میں, اور اس پہ ہم نے سارا جو ہے گلمرگ, پہلگام, سونمرگ سارا چلایا. تو اگر یہاں جموں میں ہم یہ 10-15 لاکھ یاتری کو ٹورزم کے لیے ڈائیورٹ کر سکیں, جموں کی اکانومی خود بخود بدل جائے گی. پھر جو تھوڑی بہت کسر رہ جاتی ہے وہ ہم انڈسٹری کے تھرو پورا کریں گے. اس میں جو آپ کے سجیشنز رہے ہیں ان کو لے کے ہم بات کر لیں گے. یہاں ایک بہت جو اچھی بات آئی میلے کو لے کے, جو سورج کنڈ کے میلے کے پیٹرن پہ ایک جموں کے لیے ایک کرافٹ اور کلچر کا ایک میلہ جو ہے وہ رکھا جانا چاہیے. میں انڈسٹریز, کامرس, کلچر, ٹورزم ان سب کو ملا کے ان سے مشورہ کروں گا کہ جلد سے جلد اس پہ اگر ہم کوئی ایک شروعات کر سکیں. چھوٹی شروعات بے شک, لیکن آہستہ آہستہ وہ بڑھ جائے گا, وہ ہم ضرور کرنا چاہیں گے. کلچر اور اکیڈمی اور جموں کی اپنی کلچر کے حوالے سے جو بات ہوئی, اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اس کو پروموٹ کرنے کے لیے, اس میں بھی جو آپ کی باتیں آئیں ان کو بھی نوٹ کیا گیا ہے, ان پہ بھی ہم عمل ضرور کریں گے. کمیونٹی وائز جو کچھ پرابلمس کا یہاں پہ ذکر ہوا, یونیسکو کے حوالے سے, یونیسکو سائٹس اور اس کے لیے اپلائی کرنا اچھی بات ہے اور یہ صحیح بھی ہے. عام طور پہ جب آپ دنیا بھر کی ٹورزم کو دیکھتے ہیں تو جیسے ہی وہاں یونیسکو کا ٹیگ آ جاتا ہے تو دنیا بھر کے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. تو اس میں پروسیجر کیا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہوگا تاکہ وہ ہم کر پائیں. اسمارٹ سٹی کے بارے میں بیچ میں جب حکومت نہیں تھی ہم نے بھی قلعے کیے, لیکن اب لگ بھگ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. اسمارٹ سٹی کا پروجیکٹ جو ہے وہ اب لگ بھگ مکمل ہو رہا ہے. اس کو اب کیا کہتے ہیں اب وہ بوتل سے ہم نے وہ نکال لیا, اس کو واپس بوتل میں ہم ڈال نہیں سکتے, لیکن آگے جا کے جب اس طرح کا کوئی نیا اگر اسکیم بن جاتا ہے تو اس کو ہم سوچ سمجھ کے جو ہے استعمال کریں گے. میں بلوندر سنگھ جی آپ کا بہت شکر گزار ہوں جو آپ نے یہاں باتیں رکھی. آپ کے پاس جب فرصت ہوگی تو میں علیحدہ آپ کو بلا کے آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ کچھ چیزوں کو سمجھنا چاہوں گا جو آپ نے یہاں اگزامپلز کے طور پہ سامنے رکھے ہیں, کیونکہ ہیں یہ مطلب ان کو ہمیں درست کرنا ہوگا. اب کچھ سسٹمز ایسے ہیں جو اب چل رہے ہیں, مثلا جیسے آپ نے جیم کی بات کی, وہ اب ٹرانسپیرنسی کے لیے وہ لائی گئی. اب میں اس کو ختم نہیں کرنا چاہوں گا, نہیں تو میرے اوپر الزام لگے گا کہ جناب یہ غیر قانونی طور پہ اب جو ہے پروکیورمنٹ کرنا چاہتا ہے. لیکن اس کو اور زیادہ مضبوط کس طرح کیا جا سکتا ہے, اس کو اور بہتر کس طرح کیا جا سکتا ہے, اگر آپ کے اس میں ایگزامپلس ہوں اس کے بارے میں ضرور آپ کے ساتھ بیٹھ کے سننا چاہوں گا. ہماری جو سکھ کمیونٹی ہے ان کے 2-3 ایشوز بار بار آتے ہیں, چاہے پہاڑ کے اس طرف یا پہاڑ کے دوسرے طرف. ایک پنجابی ٹیچرز ان سکولز جہاں پہ سکھ ہمارے بچے جو ہیں, بچیاں ان کی تعداد زیادہ ہو,
وہ ایک ایشو ہے جس کو ہمیں ریزالو کرنا ہوگا. مائنورٹی کمیشن کی بات بار بار آ جاتی ہے, اس کا بھی ہمیں کوئی نہ کوئی اب اس میں فیصلہ لینا ہوگا. ہمارے آج میں صرف اتنا ہی آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ان میٹنگز کا, جیسے میں نے شروع میں کہا, ہمیں فائدہ یہ ملتا ہے کہ ہمیں آپ سے سجیشنز, فیڈ بیک اور گراؤنڈ ریالٹی کا جو گراؤنڈ کی جو حالات ہیں ان کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. تو میں آپ سب کا ایک بار پھر اس بات کے لیے شکریہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے, اور امید کرتا ہوں کہ جب ہم اگلی بار آپ کو بلائیں گے تو آپ اسی طرح آ کے اپنا قیمتی وقت ہمیں دے دیں گے.